की सकीना दूसरे पापा देखा, भैया अली असगर का जनाजा देखा, जिद्दा में फंसी और तमाचे खाए, इस 3 वर्ष के सिर में क्या क्या देखा। हो तुझसा कोई गरीब नहीं, हंसता नहीं, मरने के बाद बाई मुयस्सर कफन नहीं। हाय हाय पराई बस्ती है, अपना वतन नहीं, वाकिफ यहाँ इस बस्ती से बेकस बहन नहीं। होता वतन मदीना निकलती गदाई को, तो गज कफन मांग के पहनाती बाई को। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वबश्शिर अस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ो, ये वो जुमला है कलिमा इस्तिरजा जिसे कहा जाता है। मेरे मौला हुसैन ने करबला में कुरान की इस आयत को पढ़ा, और किस वक्त पढ़ा? उस वक्त पढ़ा कि जब अली असगर का लाशा हाथों पर है और इसी आयत की तिलावत कर रहा है नातिक़ कुरान का फर्जंद हुसैन। कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। हाँ अज़ीज़ो, आज रोज़े आशूर है, शहादत अबा अब्दिल्लाह हुसैन मुझे पढ़नी है। और अज़ीज़ो, ये बात हमें जान लेना चाहिए कि करबला में सबसे ज्यादा मजलूम जो शख्सियत है वो अबा अब्दिल्लाह हुसैन है। मेरा मजलूम इमाम बल्कि आइम्मा में ये बड़े ही एहतमाम के साथ मैं इसको अर्ज कर रहा हूँ, कोई ऐसा मजलूम इमाम नहीं गुजरा कि जिसने एक दिन में अपने भरे घर को उजड़ते हुए देखा। अभी जो आज पुरसा देना है फातिमा ज़हरा को, हुसैन वो मजलूम है कि जिसने अकबर का लाशा उठाया, असगर का लाशा उठाया, कासिम का लाशा उठाया, और मोहम्मद का लाशा उठाया, और हर असहाब में से सहाबी के असहाब के लाशों को उठाया। और अजीजों, दूसरी तरफ तफिश आफताब है और 3 दिन की भूख व प्यास है, और एक तरफ बीबियों के असीरी का इन ममौला को ख्याल है। लेकिन उसके बावजूद रावी ये कहता है कि जैसे जैसे शहादत का वक्त करीब हो रहा था, इमाम के चेहरे से और नूर झलक रहा था। क्यों? इसलिए कि हुसैन पूरी तरह आमादा है कि सारी कुर्बानियों को पेश कर चुके हैं, अब बारगाह रब्बुल इज्जत में हुजूर पाना है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब आखिरी वक्त आया, अली असगर को दफना चुके, तो एक मर्तबा आए खैमे में सैयद सज्जाद, वो के जो अलील और बीमार इमाम है। एक मर्तबा कहा, सैयद सज्जाद उठो, बाबा आया है, मेरे बाद तुम ही इमाम वक्त होगे। अज़ीज़ान गिरामी, सैयद सज्जाद का आलम ऐसा है कि फूफी अम्मा ने सहारा देकर उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही मेरे मौला सैयद सज्जाद ने आंखें खोली तो क्या देखा कि बाबा सर से पैर तक खून में नहाए हुए हैं। अजीजों, कोई जवान बेटा अपने बाप को इस हालत में देखे तो उसकी हालत क्या होगी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने मेरे मौला को देखा तो फौरन फरमाया, बाबा अली अकबर कहाँ गए, अब्बास कहाँ गए, और मोहम्मद कहाँ गए, हबीब इब्ने मज़ाहिर कहाँ गए, ज़ुहैर कहाँ गए। हर एक का नाम ले रहे थे। ताज्जुब था मौला की इस हालत पर कि सरता पांव हुसैन खून में नहाए हुए हैं। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, ऐ सैयद सज्जाद, किस किस का नाम लोगे? बस ये समझ लो कि अली असगर भी शहीद हो गया, अकबर भी शहीद हो गया,
اور تم علیوں میں باقی رہ گئے ہو میرے فرزند۔ عزیزو جیسے ہی اس جملے کو سنا تو ایک مرتبہ پھوپھی اماں کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لے کر آئیے، ذرا میری تلوار لے کر آئیے۔ عزیزو میرے مولا نے کہا کہ اے سید سجاد کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو میرے مولا نے کہا اے سید سجاد اللہ نے تمہیں بیمار رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امامت کی تم ذمہ داری اٹھاؤ، جہاد تم سے ساقط ہے میرے بیٹے، صبر کرو۔ عزیزان گرامی پھر اس کے بعد میرے مولا نے یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر مولا نے آپ کو اور ہمیں یاد کیا، کہا اے سید سجاد جب مدینے لوٹ کر جانا تو میرے مشیوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب بھی وہ ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کریں، جب بھی وہ کسی غریب کا ذکر سنیں تو غربت آباد اللہ حسین پر روئیں۔ عزیزان گرامی وصیتیں تمام ہوئی، وصیتیں کرنے کے بعد اب میں وداع پڑھنے لگا ہوں۔ عزیزو یہ وہ وداع ہے کہ جس کا بی بی فاطمہ الزہرا نے ذاکر کے خواب میں اس سے کہا کہ اس وداع حسین کو ضرور پڑھا جائے۔ اے میرے مولا تاریخ نے لکھا ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ سب بیویوں کے نام لیے، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا رباب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، تم سب پر میرا سلام ہو، وہذا آخر الاجتماع، اور جان لو کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ یہ کہہ کر حسین ایک مرتبہ خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی میرے مولا رونے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا کہ بھائی رونے کی کیا وجہ ہے، کیا کس لیے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں چونکہ اب میرے شہادت کے بعد میں جانتا ہوں کہ بیویاں اسیر کی جائیں گی تو مجھے میری شہادت گوارا ہے، لیکن بیویوں کی پردگی گوارا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس جملے کو جیسے ہی میرے مولا نے کہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تسلی دی، اور پھر اس کے بعد میرے مولا آمادہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب خواہش کی میرے مولا نے کہا اے زینب جاؤ، جا کر کوئی پرانا لباس لے کر آؤ، لباس کہن لے کر آؤ۔ تو کہا مولا پرانا لباس کس لیے چاہیے؟ تو کہا میری شہادت کے بعد ظالم آئیں گے، میرے لباس کو لوٹ کر لے جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں ایسا لباس پہنوں کہ جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو۔ عزیزو میرے مولا نے ایک لباس آیا، پسند نہیں فرمایا، دوسرا لباس دیکھا، میرے مولا نے اس لباس کو ہر جگہ سے پارا پارا کیا، زیب تن کیا۔ اب عزیزو میرے مولا کھڑے ہوئے ہیں، مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پیچھے سے زینب نے آواز دی، کہا مہلن مہلا یبن زہرا کے لال ذرا رک جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ اماں فاطمہ کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ کہا تھا مادر گرامی نے کہ اے زینب میں کربلا میں نہیں رہوں گی، جب حسین مقتل کی طرف جائے تو اس کے گلے کا بوسہ میری جانب سے لینا۔ عزیزو میرے مولا نے جناب زینب کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، گلے گلوئے حسین کا زینب نے بوسہ لیا، وہ جگہ کہ جہاں پر شبر کا خنجر چلنا تھا۔ اب عزیزو جیسے ہی بوسہ لیا جناب زینب بڑی بے تاب ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، حسین نے کہا اے زینب ایسے گریہ کرو گے تو بیویوں کو کون سنبھالے گا، تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ اب عباس تو نہیں رہے کہ بیویوں کا خیال رکھے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب زینب بیتابی کر رہی تھی فَأَمَرَّ يَدَهُ إِلَى صَدْرِهَا، ایک مرتبہ مولا نے سینہ جناب زینب پر ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیہ جملے پڑھے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی دعا ختم ہوئی مولا کی تو زینب نے کہا مولا جائیے خدا حافظ۔ اب ایسا صبر زینب دکھلائے گی کہ تاریخ میں اسے لکھا جائے گا۔ عزیزو امام حسین چلے، اب جیسے ہی چلے تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام رقیہ، دوسرے کا نام سکینہ۔ رقیہ آئیں اور آنے کے بعد کہا بابا جا تو رہے ہو، میں بڑی پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی مہیا کر دیجئے۔ تو رقیہ سے پلٹ کر مولا نے کہا کہ بیٹا بابا اللہ تمہیں سیراب کرائے گا، اللہ یسقیک۔ ہاں عزیزان گرامی پھر میرے مولا آگے بڑھے، جیسے ہی آگے
بڑھے تو ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی. ایک مرتبہ جب زلزلہ رکا تو میرے مولا نے دیکھا کہ جناب سکینہ آ گئی ہیں. کہتی ہیں بابا گھوڑے سے اتر آئیے, آپ کی لاڈلی کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے. عزیزان گرامی میرے مولا اترے. اترنے کے بعد بچی نے بڑے عجیب جملے کہے. کہا بابا اس طرح سے مہربانی کریں کہ جس طرح یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد شمر ہوگا اور اس کے تماچے ہوں گے. عزیزان گرامی جیسے ہی میرے مولا اترے اور جناب سکینہ کو تسلی دی تو ایک مرتبہ سکینہ رونے لگی. تاریخ میں جملہ لکھا ہے, مولا نے کہا سکینہ تمہارے گریے سے حسین کا دل پاش پاش ہوتا ہے, میری شہادت کے بعد گریا کرو. ایک مرتبہ علی تو یہ کہہ کر میرے مولا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اتنے میں دیکھا گیا کہ تمام بیویوں نے میرے مولا کو گھیر لیا ہے. گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں. عزیزو اکبر سوار کرتے تھے, عباس سوار کرتے تھے. مولا نے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی نہیں تھا. عزیزو ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی, آگے بڑھی, مولا کو سہارا دیا, گھوڑے پر میرے مولا سوار ہوئے. عزیزو یہی وہ موقع تھا کہ جب عمر سعد نے حکم دیا کہ تیر برسائے جائیں حسین کی طرف, کہ اگر حسین رخصتی سے فارغ ہو گئے تو شدید حملہ ہوگا. عزیزان گرامی تیر برسائے گئے, بیویاں بکھر گئیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا زینب سے کہ اے زینب تمام بیویوں کو خیمے کی جانب لے کر جاؤ. عزیزان گرامی بیویاں خیمے کی جانب آئیں. میرے مولا نے بڑھ کر حملہ کیا اور اب جب گئے ہیں لشکر کے سامنے, یہ کو تنہا ہے میرا مولا. ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا اے عمر سعد میری 3 پیشکش ہے. ایک یہ کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے. اس نے کہا قبول نہیں ہوگا. تو کہا جرعہ آب دے دو, تھوڑا پانی دے دو. کہا وہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا تو پھر تن بتن لڑائی ہوگی, میں ایک فرد ہوں, اکیلا غریب وطن ہوں, تو ایک کے ساتھ ایک لڑنے کے لیے آئے. عزیزان گرامی اس نے کہا یہ ممکن ہے. اب عزیزان گرامی افراد آتے رہے, مولا ہلاک کرتے رہے, شیر خدا کے فرزند ہیں. لیکن ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اس طرح جنگ نہیں ہوگی, سب گھیر کرو حسین کو شہید کرو. عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جب چاروں طرف سے 30,000 کا لشکر امن کر آیا, میرے مولا امام باقر فرماتے ہیں حسین وہ شہید ہے کہ جسے لوگوں نے نیزہ مارا, تلوار ماری, خنجر چلایا, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ لکڑی سے حسین کو مارا, اور جس کے پاس لکڑی بھی نہ تھی وہ پتھر حسین پر پھینکتا. عزیزو حسین نے وہ جنگ کی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے, عباس کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اے عباس تمہارا بھائی جنگ کر رہا ہے, کیا دال نہیں ہوگے جنگ پر. عزیزان گرامی یہ جملہ کہا, حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ منادی نے ندا دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جیسے ہی جملے کو سنا راوی یہ کہتا ہے کہ اتنے میں ایک شخص آیا, اس نے تلوار کی ضربت مولا کے ایسے لگائی کہ مولا پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے. عزیزان گرامی حسین میں وہ عجیب شجاعت ہے کہ جسم تمام مجروح ہے, لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی گھوڑے سے گرے فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میرے مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر میرے مولا نے حملہ کیا. حملہ کرتے رہے, کہاں تک حملہ کرتے, یہاں تک کہ ایک ظالم نے کیا کیا, ایک تیر چلایا جو تیر ستم ہے, جس کے بعد میرے مولا زمین کربلا پر جو گرے ہیں پھر اٹھ نہیں پائے ہیں. ایک تیر تاریخ میں لکھتا ہے جو چلا تو وہ پیشانی امام پر پیوست ہوا. میرے مولا نے اس تیر کو نکالا, خون کا فوارہ پیشانی سے جاری ہے کہ اتنے میں ایک اور ظالم نے دوسرا تیر ستم چلایا جو میرے مولا کے سینے میں پیوست ہوا. راوی یہ کہتا ہے کہ مولا اسے نکالنا چاہتے ہیں لیکن نکال نہیں پاتے کیونکہ وہ تیر پشت سے نکل آیا تھا. تو میرے مولا نے اسے اپنے پیچھے سے پیٹھ سے اس تیر کو نکالا. اب وہ نقاہت طاری ہوئی حسین پر کہ منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. عمر سعد نے کہا کہ حسین کے تمام کام کو تمام کر دیا جائے. اب عزیزو تمام لشکر امٹا, کوئی
قفا سے پشتے کاٹی گئی. میرے مولا سجدے میں ہے, داڑھی کو شبرت دھاما. ایک ضربت, دوسری ضربت, مولا کا سر قلم نہیں ہوا. وہ ظلم آیا میرے مولا کے پاس, کہا آقا کروں تو کیا کروں. اپنے سر کو خون حسین میں لگایا. ایک مرتبہ چلا ہے کس جانب خیمے کی جانب. جیسے ہی زلجنا خیمے کی جانب پہنچا تو سارے بیویوں نے گھیرا. ایک جملہ سکینہ نے زلجنا سے پوچھا. تمام بیویاں سمجھ گئی کہ حسین شہید ہو گئے. ایک جملہ پوچھا, یہ پوچھا کہ اے زلجنا بتلا, جب میرا بابا شہید ہوا تو کیا اسے پانی دیا گیا یا میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا؟